बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से। इमरान खान अपनी फॉर्म में नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी जो साबिक सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जावेद हाशमी, उनका कहना यह है कि इमरान खान कुछ भी कह लें लेकिन वो अवाम और इस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट के अब भी उनको आशीर्वाद हासिल है। यहाँ आपको ये बताते चलें कि ज़रा ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से यानी वजारत दिफा से समरी जो है वो भेज दी गई है वज़ीर आज़म हाउस, और अब देखना ही होगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के लिए किसके नाम का कुरा जो है वो निकलता है। आज इस हवाले से एक आला सतह का इजलास भी हुआ जिसकी सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने की। नाज़रीन, अब यानी इस जो कि एक तैनाती है इसके ऊपर काफ़ी इश्यूज़ भी बनाए गए और काफ़ी बातें की गई। फिर खान साहब बैकफुट पे जाते नज़र आए। उन्होंने कहा जी हम सिर्फ बैठ के देखेंगे, और चूँकि ये कानूनी और आइनी मामला है, इस पर जिस तरीके से हुकूमत चाहे वो काम कर सकती है। लेकिन साथ ही साथ अब देखना ही होगा कि जो सीनियरिटी की बात की जा रही है, हालांकि ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिसपे 4 से 5 लोग जो सीनियरिटी पर होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, उनके नाम दिए जाते हैं। उनमें से किसी एक का इंतखाब जो है वो वज़ीर आज़म कर सकता है और उसके बाद ये नाम अपॉइंटमेंट के लिए सदर के पास भेजा जाता है। इस हवाले से हमें गुज़िश्ता 2 रोज़ में कुछ ये चीज़ें भी नज़र आई कि शायद ये शुबे का इजहार किया जा रहा था कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो हैं वो शायद समरी को रोकने का इख्तियार भी रखते हैं, जो कि 14 दिन तक वो रोक सकते हैं, या शायद किसी समरी पे साइन या दस्तखत करने से इनकार भी कर सकते हैं। इस हवाले से भी बड़ी बातें की गई, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई। नाज़रीन, दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं कराची के हवाले से, तो आज गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब के हमरा कुछ इलाकों का दौरा किया, जिसमें अब्बासी शहीद हॉस्पिटल भी उन्होंने दौरा किया, और इसके अलावा जो मुतासरीन थे उनसे भी मुलाकात की। गवर्नर सिंध मुतहर्रिक नज़र आते हैं, रोज़ाना के हिसाब से कई मीटिंग्स भी हो रही हैं, और ख़ास तौर पे उनकी गुज़िश्ता दिनों जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी मुलाकात हुई है। ये नहीं, उनको सिंध हुकूमत की भी सपोर्ट नज़र आती है। साथ साथ उनका ख़ुद भी ये कहना है कि मैं दरअसल चाहे मेरे पास इख्तियारात हों या ना हों, लेकिन जिन लोगों के पास इख्तियारात हैं उनसे काम करवाने के लिए इस सीट पर आया हूँ। साथ ही साथ नाज़रीन, कराची में एक और अहम मसला जो हमने देखा गुज़िश्ता 2 रोज़ से, जिस हवाले से एहतजाज भी हो रहा है और पुलिस की जानिब से कुछ मुज़ाहिरीन पर जो है वो शेलिंग भी की गई, लाठी भी चार्ज की गई। इस्लामिया कॉलेज के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये जिस ट्रस्ट के पास था, या सिंध हुकूमत जो है वो इस्लामिया कॉलेज को खाली कर दे फौरी तौर पे, क्योंकि कोर्ट का एक हुक्मनामा आ गया था जिसके तहत सिंध हुकूमत से ही कहा गया था कि वो इस्लामिया कॉलेज को फौरी तौर पर खाली कर दे इस इमारत को, और ये इमारत जो है इसके मालिक के हवाले कर दी जाए। इससे कबल जो है अगर हम माजी में देखें तो ये सिलसिला कई दहाइयों पर मुश्तमिल है। यानी जिस वक्त ये कॉलेज बनाया गया उसके बाद फिर मुख्तलिफ केसेस होते रहे, आइनी पिटिशन्स जो हैं, जो आइनी दरख्वास्तें होती हैं वो फाइल की जाती रहीं, अपीलें होती रहीं। इस पे मुख्तलिफ आर्टिकल्स भी लिखे गए कि जी तकरीबन 4000 से ज़ायद तलबा का जो मुस्तक़बिल है वो दाव पे लग जाएगा अगर इस्लामिया कॉलेज को खाली कराया गया। इस वक्त हमें इस्लामी जमीयत तलबा जो है वो सबसे ज़्यादा एहतजाज करती नज़र आती है इस इस्लामिया कॉलेज के इनखला के हवाले से। बहरहाल नाज़रीन, तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जनाब खालिद सुल्तान साहब। अस्सलाम वालेकुम। खालिद साहब खुशामदीद कहते हैं आप सब। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आला सिंध के बराए उमूर शर्क़ी और रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब इकबाल सांद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकबाल भाई खुशामदीद कहते हैं सर, खैरियत से? ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। इसके साथ साथ नाज़रीन हमें उसामा रज़ी भी ज्वाइन करेंगे, नायब अमीर जमात इस्लामी कराची, जो कि फ़ोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनसे हम ख़ास तौर पे इस्लामिया कॉलेज के हवाले से भी बात करेंगे। बहरहाल गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले खालिद सुल्तान साहब आपसे जानना चाहूँगा, गवर्नर साहब काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ जगहों का दौरा भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ न सिर्फ सियासी, समाजी, मजहबी, दीनी तमाम शख्सियात से मुलाकात भी कर रहे हैं। अब ये तमाम चीज़ें क्या MKM के अपने जो उनका प्लान ऑफ एक्शन है उसका हिस्सा है, या गवर्नर साहब तैनाती के बाद ये खुद से मतलब अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अपने ओहदे के लिहाज से ये काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इनवाइट किया।
سب کو پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد گورنر کا عہدہ جو ہے وہ ایک سمبولک عہدہ ہے. اس کے بعد اتنے ویسے اختیارات نہیں جیسے پہلے ارشاد الباد بھائی جب گورنر تھے اس وقت تھے. لیکن متحدہ قومی پاکستان کیونکہ ایک عوامی جماعت ہے تو اس کے گورنر آئے تو یہ ہی ظاہر ایک مشترکہ حکمت عملی ہے گورنر صاحب کی اور پارٹی کی بھی یہ حکمت عملی ہے کہ جتنا ہو سکے لوگوں سے رابطہ رکھا جائے اور جو ہو سکتا ہے ایک سیاسی جماعت ہے پھر اس کا ایک متحرک گورنر ہے اور ان کا اثر و رسوخ بھی ہے اور تمام سیاسی جماعتوں سے اور پیپلز پارٹی سے بھی ان کے اچھے تعلقات رہے ہیں ہمیشہ. تو اس کا ایک فائدہ اٹھایا جائے کہ جہاں جہاں ہو سکے چیزوں کی نشاندہی بھی کی جائے اور ان لوگوں سے رابطہ کیا جائے جن کے مسائل ہیں اور ان کو حکومت تک پہنچایا جائے اور اس کو حل کرانے کی کوشش کی جائے. تو یہ مشترکہ حکمت عملی ہے اس میں گورنر صاحب اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں اور وہ جس سے ایسا سمجھا رہا تھا کہ شاید گورنر صاحب آ کے ایک جو ہے وہ اپنے سیٹ پہ بیٹھ کے اس کو انجوائے کریں گے, لیکن انہوں نے ایک عوامی رہنما کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کیا اور یہ بڑا اچھا تمام مذہبی حلقوں میں بھی, سیاسی حلقوں میں بھی, سماجی حلقوں میں بھی وہ جو ہے مستقل ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ اور زیادہ ایکٹیو نظر آئیں گے اور یقیناً وہ اپنا کوئی ایسا رول ادا کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے کہ سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں میں آپس میں اتفاق اور محبت بھی بڑھے اور لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں. ٹھیک. اقبال خان صاحب, ہم نے دیکھا کہ اب آج جو ہے وہ گورنر سندھ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ آپ کے ہمراہ جو ہیں وہ مختلف علاقوں کا انہوں نے دورہ کیا. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس طریقے سے سندھ حکومت, کیونکہ مرتضیٰ آپ سندھ حکومت کے ترجمان بھی ہیں اور گورنر سندھ میں جو ہے اس قسم کی کوئی لائزون ڈیولپ ہوا ہے یا یہ چیزیں ڈیولپ ہوئی, جبکہ آپ لوگ جو ہیں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما آپس میں ایک دوسرے کو اب بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور کھلے الفاظ میں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے انوائٹ کیا آج. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آج کے جو وزٹ ہے ایک طرف مرتضیٰ وہاب صاحب اور ساتھ گورنر سندھ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے صوبے کے لیے بھی اور اس شہر کی ترقی کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اور اگر یہ دوستانہ ماحول اور دوستانہ فضا اگر جنم لے رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس پہ خوش ہونا چاہیے. اور ایڈمنسٹریٹر لیول پر آپ دیکھیں اگر کہ مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہیں وہ یقیناً ایک سیاسی ایڈمنسٹریٹر تو ہیں, لیکن انہوں نے شہر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک سافٹ امیج اور ایک اچھا امیج بھی ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. جس طرح ماضی میں اس پوزیشن پر جو لوگ تھے شاید ان کو گلے شکوے رہتے تھے, لیکن مرتضیٰ وہاب صاحب نے ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر اس شہر کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح جس طرح ابھی سلطان صاحب نے کہا ہے کہ جس طرح گورنر سندھ نے ایک سمبولک ایک حیثیت کا عہدہ ہے, بٹ انہوں نے اپنے آپ کو دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس مفاہمت کی ضرورت بھی ہے, اس بھائی چارے کی ضرورت بھی ہے, خصوصاً ہمارے شہر کو ضرورت ہے. اگر وہ جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے ملتے ہیں, اگر پیپلز پارٹی قیادت سے یا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے ملتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس شعبے کے لیے بہت بہتر اقدام ہے. اور اسی طرح اگر ہم آگے بڑھیں تو شہر میں جس طرح ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں تو شہر مزید ترقی کی طرف گامزن ہوگا. اس میں فائدہ ان شہریوں کا ہے, سیاسی فائدہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف اگر رکھ بھی دیں, چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کا سیاسی فائدہ ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی یا جماعت اسلامی کا, لیکن اگر ہم اس ماحول کو جنم دینے میں کامیاب ہو گئے, دکھانے میں, اس کو مزید مضبوط کرنے میں, اس کو بہترین انداز میں استوار کرنے میں کامیاب رہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے بہتر ہے. ٹھیک. خالد سلطان صاحب, اب دیکھیں ماشاءاللہ اتنی اچھی کوارڈینیشن آپ لوگوں کی چل رہی ہے اور آپ وفاق میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحادی ہیں. شاید باتیں کی جا رہی تھی کہ سندھ میں بھی آپ لوگ جو ہیں وہ اب اتحادی بن جائیں سندھ حکومت کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کچھ وزارتیں بھی شاید آپ کو دی جائیں. سر, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی اچھی بات چیت اور تمام چیزیں ہیں تو پھر یہ بلدیاتی اداروں کے اختیارات اور ڈیلیمیٹیشن اور ان تمام چیزوں پہ بات چیت ہو کے کوئی حل کیوں نہیں نکل آتا؟ آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تو 1 سال سے یا 2 سال سے اس میں جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں. اب 8 مہینے سے آپ حکومت کا بھی حصہ ہیں اور وہ جو کہ سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں ہی کہ آپ اتحادی ہیں, پھر کیوں نہیں حل کر پا رہے سر؟ کیا وجہ ہے؟ کیا مطلب حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود بھی آپ کو جو ہے آپ کی بات نہیں سنی جاتی؟ اصل میں جو تعلقات کا دار و مدار ہے وہ عوامی مسائل سے اور اداروں کی بحالی کے حوالے سے ہے, کوئی ذاتی تو رنجش ہے نہیں. اور جو ہماری متحدہ قومی موومنٹ کی ہمیشہ 40 سال کی جدوجہد ہے وہ سندھ کے شہری علاقوں کے لیے ہے. اور چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اتنا آسانی سے ہم یہاں کے وزیر اعلیٰ ہمارا نہیں آ سکتا, تو ہمارا کوشش یہ ہے کہ جو بلدیاتی ادارے جس سے عام لوگوں کا براہ راست
جو مسائل حل کرنے سے تعلق ہے تو ان کو اسٹرینتھن کیا جائے, ان کو طاقتور بنایا جائے. اور یہ ایک سوچ ہمیشہ ہر سیاسی جماعت اس کا دعویٰ بھی کرتی ہے اور اعلانات بھی کرتی ہے, لیکن عملی طور پہ عمل نہیں کرتی. اچھا, ایم کیو ایم کی جدوجہد عملی طور پہ رہی کہ انہوں نے ہر سطح پہ اس کا آواز اٹھائی اور پھر کورٹس تک گئے, سپریم کورٹ تک گئے, اور وہاں سے جو 18ویں ترمیم جب یہ منظور ہو رہی تھی اس میں خاص طور پہ یہ ایک شک رکھوائی گئی تھی 140A کی, تاکہ جب وہ ڈیوالو ہوں ادارے فیڈرل گورنمنٹ سے صوبائی حکومت کے پاس آئے, اسی اس کے ساتھ اسپرٹ کے ساتھ بلدیاتی اداروں تک, نیچے یو سی کی سطح تک, تحصیل کی سطح تک, جہاں جیسا بلدیاتی نظام ہے اس تک جائیں. تو وہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا تھا. جیسے 2013 کا پیپلز پارٹی کے دور میں بلدیاتی ایکٹ بنا تو اس میں جو اختیارات پہلے تھے بلدیات کے پاس وہ بھی لے لیے گئے تھے. تو ہم نے اس میں پیپلز پارٹی کی حکومت سے بھی مسلسل رابطہ رکھا, مطالبات بھی کیے. پھر ہمارا میئر آیا, اس وقت بھی تقریباً 360 کے قریب خطوط لکھے گئے کہ بھائی ان کو اختیارات دیے جائیں بغیر اختیارات کے, کیونکہ فائنینشیل آٹونومی نہیں ہو کسی بھی ادارے کے پاس. وہ ماضی اپنی جگہ, اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس وقت بھی یہی ہے کہ ہم وہی جدوجہد کر رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اب بات چیت ہو رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے, گو کہ سلو ہے. ہم یہ چاہتے تھے کہ جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا 31 مارچ کو وفاقی حکومت سے اور پیپلز پارٹی سے, جس پہ بلاول صاحب اور خالد مقبول صدیقی جو ہمارے کنوینر ہیں ان کے سگنیچر ہے, اور پورے پاکستان کے یہ ایک واحد معاہدہ ہے کہ جس پہ پنجاب کی قیادت, صوبہ سرحد کی قیادت, بلوچستان کی قیادت اور سندھ کی قیادت پورے ایک متفق تھے کہ کراچی کے مسائل کو حل کیا جائے, ان کے حقوق کو دیا. اور ایک متفق ایک سیاسی جماعت ہے اور 40 سالہ جدیدت ہے اس کی, تو اس کو ایڈمٹ کیا گیا, اس کو مانا گیا. پھر اسی تناظر میں اس وقت کیٹاگوریکلی ہمیں کہا گیا تھا جو آپ کی بات ہے, زرداری صاحب نے بھی, ہماری لیڈرشپ سے, اور بلاول صاحب نے بھی, کہ بالکل ہم آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتے ہیں کہ اداروں کو ڈیوالو ہونا چاہیے, بلدیات کو. تو یہ اسی کا سلسلہ ہے جس میں تھوڑا سا ڈیلے ہوا, جس کا ہمیں شکوہ ہے. لیکن یہ کہ ہم مایوس نہیں ہوئے, اور پیپلز پارٹی سے آج بھی ہم رابطے میں, کہ 2 مسائل بڑے تھے. ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں. ایک یہ تھا جب آپ اداروں کو بااختیار کر دیں گے 140 کی طرح فائنینشیل آٹونومی مل جائے گی, ایڈمنسٹریٹو آٹونومی مل جائے گی, اور پولیٹیکل آٹونومی مل جائے گی, تو عام آدمی کے مسائل ہوں گے. اور خالی کراچی کا میئر نہیں, پورے پاکستان کے میئر. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا تو یہ کہنا ہے کہ جی انتخابات ہو جائیں, اس کے بعد یہ ترامیم ہوتی رہیں گی, یہ باتیں چلتی رہیں گی, سلیکٹ کمیٹی بھی چلتی رہے گی. آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی انتخابات سے, بلدیاتی انتخابات سے پہلے یہ ترامیم ہو جائیں. لیکن سر بات تو وہی ابھی بھی اٹکی ہے نا سر. جو اہم تھا, جو مسودہ پیپلز پارٹی نے بنایا اس کو آپ نہیں مانتے, جو مسودہ آپ بیچتے ہیں وہ یہ نہیں مانتے. میں آپ سے صرف یہ سوال کروں کہ یہ تمام معاملات کب تک حل ہو جائیں گے؟ یہ جو آپ جس طرح کی ترامیم چاہتے ہیں, آپ جس طرح کے اختیارات چاہتے ہیں, پہلے تو مجھے بتائیں یہ ممکن بھی ہے یا نہیں ہے؟ اصل میں دیکھیں ہر چیز ممکن ہے, نیتوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے, اور عوامی مسائل کا ادراک رکھنا, ان کو حل کرنے کی آپ کے اندر خواہش ہو, تو ہر چیز ممکن ہے. کیونکہ سیاست ہے کس چیز کے نام, اصل ایکچولی سیاست, اب تو سیاست بہت بدنام ہو گئی ہے. 10 سال میں بھی ہو, لیکن ممکن ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. ایک ٹائم لیمٹ ہے, اور میرا خیال ہے بہت جلدی ہم اس ٹائم لیمٹ کا اعلان کر دیں گے. دیکھیں الٹیمیٹم دے دیں گے حکومت سے نکلنے کا, بہت جلدی ہم ہو سکتا ہے ٹائم لائن. الٹیمیٹم دے دیں گے یعنی حکومت سے نکلنے میں ٹائم لائن کی بات کر رہا ہوں, میں الٹیمیٹم کی بات نہیں کر رہا. متحدہ قومی موومنٹ اکثر الٹیمیٹم ہی دیتی ہے. دیکھیں میں سافٹ الفاظ یوز کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے جس کا آپ نے گفتگو کی کہ الیکشن ہو جائے. الیکشن میں نے ابھی کل بھی پرسوں بھی آپ کے یہیں پہ چینل پہ تھا موجود, اس وقت میں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے ایک دن بعد الیکشن کا رہے, ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں, لیکن 2 چیزیں ہیں جس کے لیے ہم کوشش کریں, جو جس کی ہماری جدوجہد ہے, جس کے لیے ہم سالوں سے اسمبلیوں میں کورٹ کے آرڈرز ہیں, تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں الیکشن ہو جائیں گے. میری اصول لیجیے, حلقہ بندیاں انتہائی اہم ہیں, کیونکہ کراچی کی حلقہ بندیاں اور حیدرآباد کی حلقہ بندیاں ایسی کر دی گئیں بلدیات کی, کہ جس کی وجہ سے سندھ کے شہری علاقوں جن کو اختیار تھا, ظاہر جس وقت پیپلز پارٹی نے جس وقت ٹاؤن بنایا, جس وقت یہ حلقہ بندی ہوئی, ابھی بھی سر پیپلز پارٹی ہے نا, ابھی بھی ہم اسی سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہماری مجبوری یہ ہے کہ جو جس کے پاس اختیار ہو اسی سے بات ہوگی, دیوار سے تو بات نہیں ہوگی. دیکھیں ہم عوام میں گئے, ہم نے اسمبلیوں میں آواز اٹھائی, اور ہم پھر کورٹس میں گئے, اور کورٹ سے ایک بڑا فیصلہ متحدہ گورنمنٹ نے جو 140 کے لیے کیا تھا وہ آیا. پھر حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی جب حلقہ بندیاں شروع ہوئی, اس وقت سے ہم ہر سطح پہ کورٹ میں موجود ہیں. اور اس وقت ہمیں جو ہماری گفتگو چل رہی ہے, مجھے یہ کہنے میں کوئی تعمیل نہیں, پیپلز پارٹی بھی دل بڑا کر رہی ہے, اور 140 کے لیے بھی کافی آگے بڑھے ہیں ہم. اس میں کافی 100% تو
نہیں ابھی راضی ہوئے, لیکن پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے 50% تقریباً راضی ہو گئے. یہ راضی ہیں کہ بھئی پہلے فیز میں کچھ چیزیں ہو جائیں اور دوسرے فیز میں کچھ چیزیں ہو جائیں. دوسرا حلقہ بندوں کے حوالے سے بھی کافی پیش رفت ہوئی ہے. اب اس میں بہت سارے قوانین ہیں وہ حائل ہیں. الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ میں جو پٹیشنز تھیں وہ بھی سامنے ہے. جیسے ابھی ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا, ایک ٹائم لائن دینے کو, اسی طرح کل الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ آنے کا توقع ہے. اس کی روشنی میں ہم یقیناً الیکشن کی طرف بڑھیں گے. اور الیکشن سے کہ مطلب خدا نہ خواستہ کوئی یہ کہیں بھی یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ متحدہ گورنمنٹ کسی بھی حالت میں الیکشن سے خدا نہ خواستہ دور جانا چاہتی ہے, بھاگنا چاہتی ہے اور نہیں چاہتی. الیکشن ہونے چاہیے. اور میں تو ایک اور اس سے بڑھ کے بات کروں, کبھی بھی بلدیاتی ایسا قانون سازی کر لی جائے کہ کبھی بھی بلدیاتی الیکشن ڈسکنٹینیو نہ ہو, کبھی بھی نہ ہو. اقبال صاحب کیا کہتے ہیں سر, مطلب ان کی اتنی شکایات ہیں, احساسات ہیں, آپ لوگ دیکھیں ساری شکایت کے باوجود بھی ہم ساتھ حصہ ہیں سر, مطلب ہینڈ ان ہینڈ ساتھ چل رہے ہیں, ایک دوسرے کو مائلیج دے رہے ہیں, موقع دے رہے ہیں کہ چلیں جی دے رہے درست ہے. سر یہ جو آپ نے کہا نا ساری شکایات ہونے کے باوجود بھی ایک ساتھ ہیں, اس پہ بڑی باتیں بنتی ہیں. لوگ کہتے ہیں ملے ہوئے گٹھ جوڑ ہے دونوں کا, یہ آپس میں جو ہے نا ظاہری طور پہ صرف ڈاکٹر صاحب سیاست جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی کا نام ہے کہ اختلافات کے باوجود بھی آپ بیٹھ کر بات کریں, اختلافات کے باوجود بھی آپ چیزوں کو حل کرنے کی طرف جائیں. جس طرح بھی خالد سلطان صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے ہماری جو کمٹمنٹ ہوئی ہے وہ شہر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے آن کیا ہے, ڈس آن نہیں کیا. یہ ایم کیو ایم کی بھی خواہش ہے اور ہماری بھی خواہش ہے. اور دوسری بات کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کا جو مینڈیٹ ہے, دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی صرف آپ کا مینڈیٹ نہیں, ہر سیاسی جماعت کے مینڈیٹ کو ہمیشہ سے تسلیم کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتی. اور آپ ہی کے پروگرام میں کئی بار میں نے ڈاکٹر صاحب کہا ہے کہ اگر پارٹی کے ساتھ یا زرداری صاحب کے ساتھ آپ کی کوئی کمٹمنٹ ہے تو وہ پوری ہوں گی. یقیناً 1.5 سویر ہو جاتی ہے, بات چیت بہت آگے بڑھ چکی ہے. آپ نے خواجہ اظہار صاحب کو بھی سنا ہوگا, آپ نے وسیم اختر صاحب کو بھی سنا ہوگا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں کو بھی سنا ہوگا کہ آپ 50% کی بات کریں, میں سمجھتا ہوں 70-75% خواجہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں بریانی کھانا چاہتا ہوں, وہ چائنیز کھلانے لگتے ہیں. اب میں کیا بات کروں, تھوڑا سا مسالوں کا فرق ہے, تھوڑا سا مسالوں کا فرق ہے, اور آئندہ کبھی ہوگا تو مسالہ بھی ڈال دیا جائے گا. چیزیں حل ہونے کی طرف ہیں, اور میں 50% کی بات نہیں کروں گا, میں 70% سے پلس کی بات کروں گا کہ بہت قریب ہیں چیزیں. اور ایم کیو ایم کے بھی ایسے کوئی ناجائز مطالبات نہیں ہے, مسودے جو ہیں وہ ایکسچینج ہو رہے ہیں. دیکھیں پولیٹیکل جو ہے گراؤنڈ تو سب کے ہوتے ہیں نا, ایم کیو ایم کا بھی ہوگا اور ہمارا بھی ہوگا. ہر سیاسی جماعت چاہے وہ ساتھ ہو یا نہ ہو, وہ اپنے پولیٹیکل اسٹیک کو کنٹرول کرنے کی, بچانے کی, یا اس کو مینج کرنے کی کوشش کرتی ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اگر اس سے میں انکار کروں تو یہ غلط بات ہوگی. پاکستان تحریک انصاف یا جماعت اسلامی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دونوں مل کے الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے ساری ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں کئی بار اس کی وضاحت دے چکا. بارشوں کی بات ہو تو ہوئی, سیلاب ہے تو پھر ہے, ترامیم کی بات ہو رہی ہے, ایم کیو ایم کا ڈیلیمیٹیشن پر اعتراض ہے, اس پر بات چیت جاری ہے. اور بہت ساری جگہوں پر ایم کیو ایم کے اطراز درست بھی ہیں, بہت ساری یو سیز پر معاملات جو ہیں اس پر ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں کل الیکشن کمیشن کا پھر کوئی فیصلہ متوقع ہے, اس کے بعد پھر دونوں اتحادی جماعتیں بیٹھیں گی اور اس پر کوئی حکمت عملی بنائیں گی. آپ ان پرنسپل یہ مانتے ہیں کہ یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی ایک یو سی 1 لاکھ کی, ایک یو سی 30,000 کی, تو کس طریقے سے اس میں فنڈز جو ہیں اگر تمام یو سیز کو ایک ہی فنڈ ملے گا ایک برابر, تو پھر آبادی کے تناسب سے خرچ کیسے کیا جائے گا؟ ایک فنڈ 30,000 لوگوں کے لیے مل رہا ہے, ایک فنڈ 6,000 کے لیے مل رہا ہے, ایک فنڈ 1 لاکھ کے لیے, فنڈ سیم ہے. سر اس بات کو آپ ان پرنسپل ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں میں تو کبھی کسی صحیح بات کو ڈس ایگری کرتا ہی نہیں ہوں, آپ کو پتا ہے. اور ایم کیو ایم کو میں نے کہا کہ ایم کیو ایم کے بعض مطالبات ایسے ہیں جس پر بات کی جاتی ہے اور جائز بھی ہیں, تو اس پر اس کو وہ حل طلب ہیں مسائل, وہ حل طلب مسائل ہیں جس میں ایک یہ ڈیلیمیٹیشن کی بات بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایم کیو ایم خدا نہ خواستہ کوئی لٹھ مار رہی ہے پیپلز پارٹی کے اوپر یا کوئی امبوز کر رہی ہے چیزیں کہ جناب ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کریں, ادروائز بات چیت. دیکھیں سیاست میں آگے بڑھنے کا راستہ ہی بات چیت ہے. اب خاص صاحب کی طرح تو نہیں ہے, نہیں میں نے نہیں ماننا, میں نے نہیں بات کرنی, میں نے ہاتھ نہیں ملانا, میں ان چوروں سے ڈاکوؤں سے یہاں پہ دروازے بند ہو جاتے ہیں. جب آپ ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہو, ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہو, ایک دوسرے کی سیاسی حیثیت کو تسلیم کرتے ہو, رسپیکٹ دیتے ہو, تو چیزیں آگے بڑھ جاتی ہیں. 100% نہیں, جیسے میں نے بھی کہا کہ 70% بھی اگر طے ہو جاتی ہیں, 80% بھی طے ہو جاتی ہیں, تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. ٹھیک ہے, چلیں ہم آپ سے مزید بات کریں گے کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے حوالے سے یہ خبریں بھی تھی کہ ایڈمنسٹریٹرشپ بھی شاید آپ کو دی جائے گی گورنرشپ کے بعد. وہ اور بات ہے, پتہ نہیں آپ لے نہیں رہے ہیں یا ایڈمنسٹریشن آپ کو دے نہیں رہے ہیں, اس پہ بھی ہم بات کریں گے ناظرین. لیکن چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے یہ ہمارا پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اسٹوڈیوز میں یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال ساند, معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ کے برائے
امور ضلع شرقی، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد سلطان صاحب، رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان۔ ناظرین، ان دونوں مہمانان سے گفتگو جاری تھی، لیکن ہم نے ایک وقفہ لیا تھا اور اب ہمیں جوائن کیا ہے آن کال نائب امیر جماعت اسلامی کراچی اسامہ رضی صاحب نے۔ السلام علیکم اسامہ بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ جی اسامہ بھائی، سب سے پہلے تو یہ کہ جو بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے آپ لوگوں کی جدوجہد رہی اور آپ مسلسل اس کا اظہار بھی کرتے رہے، اب کورٹ سے تو فیصلہ آ گیا ہے، الیکشن کمیشن سے بھی کل فیصلہ متوقع ہے، کیا سمجھ رہے ہیں سر، اور پھر اس کے بعد کیا تیاریاں کی جائیں گی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ تو عوام کا بنیادی جمہوری حق ہے۔ 2 سال سے یہ انتخابات ڈیو ہیں اور چلے فی الحال تو لوگوں کو بہانے مل گئے تھے الیکشن سے بھاگنے کے، لیکن 2 سال سے یہ الیکشن ڈیو ہیں، اور جس طرح سے ہائی کورٹ نے اب فیصلہ کیا ہے، الیکشن کمیشن نے تقریباً اپنا فیصلہ سنائی دیا ہے اور ان کے کمنٹس جو ہیں وہ ریکارڈ پر موجود ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوری طور پہ بلدیاتی انتخابات کراچی کے شہریوں کا، حیدرآباد کے لوگوں کا، سندھ کے جو علاقے بنتے ہیں ان کا بنیادی جمہوری حق ہے، یہ حکمرانوں کو فوری طور پہ دینا چاہیے۔ اور لیکن ہمارا خدشہ یہ ہے کہ یہ پھر کسی ہیلے بہانے کو تلاش کریں گے، کسی طرح سے کوئی اور راستہ نکال کے بھاگنے کی کوشش کریں گے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کو بالکل نوشتہ دیوار کے طور پہ ان کے سامنے ہے کہ انتخابات میں ان کا کوئی اسکوپ بلدیاتی انتخابات میں کراچی کی حد تک تو بالکل نہیں ہے، لہذا لوٹ کھسوٹ کا وہ بازار کے جو پچھلے طویل عرصے سے یہاں پر جاری ہے، اس کو جس قدر بھموڑ کے جو ہے وہ لوٹا جا سکے، کھایا جا سکے، تجوریوں کو بھرا جا سکے، بینک بیلنس بڑھائے جا سکیں، ان ساری چیزوں کا ایک پورا کاروبار اور دھندا ہے جو عروج پر ہے، زوروں پر ہے، اور اس کی مثال ایک یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے 2 ارب روپے کا اعلان کیا گیا تھا کہ سڑکوں کی پیچ ورک اور سڑکوں کو درست کرنے کا کام کیا جائے گا۔ جس سطح کی، جس معیار کی، جس بدترین قسم کی یہ پیچ ورکنگ کی گئی ہے، اس سے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پہ اس کے اندر کرپشن ہوئی ہے اور دھاندلی ہوئی ہے۔ ابھی ایک اقوام متحدہ کی جانب سے ہی کہ ان کی جو ان کے ادارے کی طرف سے جس رپورٹ کو شائع کیا گیا کہ یہاں پہ کرپشن کا جو لیول ہے وہ یعنی جو بالکل 2 آنکھوں سے نظر آتا ہے وہ تو ابو 45% ہے۔ اب اس کے بعد کتنی ہوتی ہے کرپشن؟ اچھا اسامہ صاحب، ویسے میں آپ نے کہا پیچ ورک کے حوالے سے، آپ نہیں سمجھتے اتنا بڑا شہر ہے، اتنی سڑکیں خراب ہو گئی تھیں، کیا 2 ارب روپے بہت رقم ہے ان پیچ ورکس کے لیے؟ میں پرسنلی دیکھیں ایز اے نیوٹرل، اگر میں بالکل غیر جانبدار ہو کے بھی بات کروں تو میں سمجھتا ہوں اتنے بڑے شہر کے لیے 2 ارب روپے کچھ بھی نہیں ہے اگر صرف پیچ ورک بھی کیا جائے۔ اگر 10 ارب کی ضرورت ہے نا تو وہ 10 ارب لگنے چاہیے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس سطح کا، جس معیار کا کام کیا جا رہا ہے، کیا واقعتاً آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی معیار ہے جو ہونا چاہیے؟ یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ 1 سال انتظار ہوتا تھا، بارش آئے گی، 2 سال بعد بارش ہوگی تو سڑکیں ٹوٹیں گی۔ یہاں تو سڑکیں بن نہیں رہی ہیں، ٹریفک چلنا شروع ہو رہا ہے اور سڑکیں ٹوٹنی شروع ہو رہی ہیں، تو یہ آخر ہمارا اور آپ کا ہی پیسہ ہے نا۔ اسامہ صاحب، لیکن کچھ ریلیف محسوس کر رہے ہیں؟ جو کام اس وقت یونیورسٹی روڈ پہ چل رہا ہے، جہاں جیسے بلوچ کالونی والے بائی پاس پہ سڑک بنائی گئی، پیومنٹس بھی بنائی جا رہی ہیں۔ آپ یونیورسٹی روڈ کی تو بات بھی نہ کریں، ٹیکنیکلی اتنا بدترین پلان ہے وہ، اور ٹیکنیکلی اس طرح سے انہوں نے پورے اس روڈ کا پورا نظام دھرم بھرم کر دیا ہے کہ تو کسی کو اگر معمولی سا بھی اس کا کام معلوم ہو تو وہ اپنا سر پیٹ کے رہ جائے کہ جو ایک چلتی ہوئی روڈ تھی جہاں پہ ٹریفک جو ہے وہ آسانی سے چلا جاتا تھا اور لوگ عموماً اس روڈ کو جو ہے گھر جانے کے لیے استعمال کرتے تھے یا آفس جانے کے لیے، وہاں پہ اتنا برا حال ہے کہ پورا دن لوگ اب پریشان ہو رہے ہیں، تباہ بجا فرما رہے ہیں اسامہ صاحب، لیکن دنیا بھر میں جہاں ترقیاتی کام ہوتے ہیں وہاں لوگوں کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اگر یہ تکلیفیں نہ اٹھائی جائیں تو یہ اس قسم کے نئے جو پاتھ ویز ہوتے ہیں یا ایلیویٹڈ جو چیزیں بنائی جاتی ہیں بن نہیں سکتی ہیں۔ نہ ہم نے اس طرح دیکھا کہ گرین لائن منصوبہ جو تھا یا باقی چیز، کیا یہاں پہ یہی ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہاں پہ تو اچھا اسامہ صاحب مجھے یہ بتائیں، اس وقت کرنٹلی جو سندھ حکومت نے جو بسز چلائیں، جو یعنی اس وقت الیکٹرک بسز بھی آ گئی ہیں،
جتنی تیزی سے اس وقت یہ ریڈ لائن منصوبے پہ کام ہو رہا ہے، کچھ تو سراہنا چاہیے نا. چلے کچھ نہیں تو کچھ لوگوں کی تکلیفیں تو حل ہوگی سر، کیوں ہم نے تو یا صرف تنقید کی جائے گی؟ کیوں نہیں سراہیں گے، لیکن وہ سراہنے والی چیز ہوگی تو سراہی جائے گی نا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ کوئی ماس ٹرانزٹ سسٹم نہیں ہے، یہ صرف بسوں کے لیے الگ کوریڈور بنایا جا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ بسیں جو کراچی کی سڑکوں پہ ہمیشہ سے ہزاروں کی تعداد میں چلتی رہی ہیں، کوئی پہلی مرتبہ بسیں نازل نہیں ہو رہی ہیں. یہ بسیں انہی سڑکوں کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں چلتی رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں ہوتا. اس کے لیے باقاعدہ پبلک اسپیس جو ہے اس کو کم کر کے اس کو ایکوائر کیا گیا ہے صرف بسوں کے ٹریک کے لیے. یہ کوئی ایلیویشن نہیں ہے، یہ ایلیویشن پلر نہیں بن جائے گی. اگر دنیا بھر میں بہت سے ملکوں میں سر اس قسم کے ٹرانسپورٹ کے نظام بنائے جاتے ہیں اور باقاعدہ جو ہے وہ سڑکوں کے یعنی ان بسوں کے لیے اسپیسز لی جاتی ہیں تاکہ ٹریفک جو ہے وہ بھی ایک یعنی مجھے یہ کہنے دیں کہ پاپوش میں لگا کے کرن آفتاب کی جو بات کی خدا کی قسم لاجواب کی. بھائی بقیہ کون سے ملکوں کی بات آپ کر رہے ہیں؟ آپ یورپ کی بات کر رہے ہیں، آپ سیب اور کریلے میں جو ہے وہ موازنہ کر رہے ہیں. مطلب کوئی سر آپ ہمارے پڑوسی ملک چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، باقی جگہوں پہ چلے جائیں، بہت ساری جگہوں پہ اس قسم کے جو پاتھ ویز ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. کہہ سکتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. اچھا اسامہ صاحب مجھے بتائیے گا سر کہ اس وقت جو ہے گورنر سندھ کامران ٹیسوری جو ہیں وہ آج مرتضی وہاب صاحب کے ہمراہ بازی شہید ہاسپٹل گئے، مختلف جگہوں پہ گئے، بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں. آپ گورنر سندھ کی جو ورکنگ ہے وہ جو بھی اختیارات ان کے پاس ہے اس سے آپ مطمئن ہیں، سمجھتے ہیں کہ گورنر سندھ اس وقت کام کر رہے ہیں، برج کا کام بھی کر رہے ہیں، اب جو مسائل ہیں لوگوں کے ان کو خود جا کے داد درسی بھی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے کچھ کام ہو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بھی صرف دکھاوا ہے؟ نہیں، میں کیوں کسی چیز کو دکھاوا کہوں گا؟ جو فیس ویلیو پہ جو چیز ہے اور جو اپنے آؤٹ پٹ کے اعتبار سے جو چیز ہے، جو اپنی پریزنس کے اعتبار سے جو چیز نظر آئے گی اس پہ وہی بات کی جائے گی. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت دوڑ بھاگ کر سکتے ہیں اور اس دوڑ بھاگ کے نتیجے میں مرتضی وہاب صاحب اور یہ دونوں مل کے کچھ کر سکتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب اللہ نے زندگی دی تو آپ بھی یہیں ہیں، میں بھی یہیں ہوں، ہم کہیں جا تو نہیں رہے انشاءاللہ. نہ ہمارے کوئی باہر کے ویزے لگے ہوئے ہیں، نہ ہمارے پاس باہر کی نیشنلٹی ہے، یہیں پر ہیں. آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے. مرتضی وہاب صاحب جو کچھ کر رہے ہیں اس شہر کے ساتھ وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور جو کچھ جو ہے وہ اس شہر کے اثاثوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہونے جا رہا ہے، جو کچھ اسلامیہ کالج کے ساتھ کیے جا رہے ہیں فراڈ کر کے، جو کچھ ڈی جے کالج کے اوپر جلغار ہو رہی ہے. سر اسلامیہ کالج کا تو ایک کورٹ کا مسئلہ ہے نا، دیکھیں بہت سارے لوگ اس میں گئے، ایون جو سب سے پہلا کورٹ کا مسئلہ ہے سر 2004 میں جس وقت یہ فیصلہ آیا، یعنی جس وقت پہلا فیصلہ آیا 2004 میں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تو وہاں سے بات شروع ہوئی نا. کہاں کا ڈاکٹر صاحب؟ اسلامیہ کالج کا. جی جی جی، اسلامیہ کالج کا جو ٹرسٹ تھا اس کو گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی وہ کورٹ میں اس کو فالو اپ کرتی، اس نے وہ نہیں کیا. ایک جعلی ٹرسٹ بنا کے، متبادل پرائیویٹ ٹرسٹ بنا کے اس کو زمین منتقل کی جا رہی ہے اور کورٹ کے اندر فیصلہ کر کے اس پہ کورٹ کی مہر لگوا لی گئی ہے. جو اس کے بانی ہیں ان کی اولادیں اس کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں. انہوں نے ادارہ نور حق میں آ کے میڈیا کے خلاف ان کی بیٹی نے پریس کانفرنس کی ہے. آپ کس دنیا میں آپ؟ یہ کراچی کا بہت ہی بنیادی ایسٹ ہے یہ. اور آپ کے خیال میں اس میں بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں بھی سندھ حکومت اس کو فائلوں کے گورکھ دھندے کے ذریعے، اس کو جعلی ٹرسٹ بنا کے، پرائیویٹ ٹرسٹ بنا کے، اس کو اس طرح سے اگر کوئی آکوپائی کرے گا اور اس کے اوپر عدالت کی مہر اس طرح لگوائے گا کہ عدالت میں کیس لے جاؤ اور اس کی پیروی نہیں کرو. پیروی کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی، گورنمنٹ پیروی نہیں کرے اور یک طرفہ طور پہ عدالت کا فیصلہ ہو جائے اور سب پہ عدالت کے فیصلے پہ عمل کرو، عدالت کے فیصلے پہ عمل کرو. یہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے ذریعے اگر اس طرح سے یہ پیپلز پارٹی بہت ہی گندی شہر پر قبضے کی لسانی سیاست کر رہی ہے. وہ اسامہ صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں، دفن ہو گئی ہے. میں ذرا اقبال صاحب سے اس بات کا جواب لے لوں پھر دوبارہ ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں. اقبال صاحب کیا کہتے ہیں؟ سر ان کا کہنا تو یہ اسلامیہ کالج کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں. دیکھیں ان کی اینک چینج کرنی پڑے گی. پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بات کا الزام پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک کورٹ میں ایک میٹر تھا
कोर्ट के ऑर्डर हैं, अगर कोर्ट के ऑर्डर पर इम्प्लीमेंट ना करें तो हुकूमतों के खिलाफ बात करती है कोर्टें, और अगर कर लें तो फिर ये करते हैं खिलाफ बातें। बात यह है कि अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनको सिंध में या कराची शहर में होते हुए तरक्याती काम क्यों नज़र नहीं आ रहे, इनको मुर्तज़ा वहाब की परफॉर्मेंस क्यों नज़र नहीं आ रही। अगर कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, जिस पे हम एडमिट करते थे कि हमारी कोताही है, हम देर हो गई हमें इसमें, अगर वो बेहतर हो गया तो उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं करते। और दीगर तरक्याती काम, गुलिस्तान जौहर जैसे जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वार्ड भी कभी नहीं जीती, वहाँ पर अरबों रुपए के ओवरहेड ब्रिजेस पे काम हो रहा है। शहर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अरबों रुपए के काम हो रहे हैं जहाँ पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे कामयाब नहीं होते। यूनिवर्सिटी रोड के सराउंडिंग में राइट लेफ्ट पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिटिकल स्टेक नहीं है, लेकिन ये शहर हमारा है, हम इस शहर को ऑन करते हैं। अगर इस शहर में बल्दियाती इंतखाबात, आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में वोट लेने के लिए काम किया जा रहा है? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए ये 2021-22 के बजट के तरक्याती काम है जो अब आपको होते हुए नजर आ रहे हैं। ये बल्दियाती इलेक्शन हो सकता है, इलेक्शन के बाद भी आपको काम दूसरी होता बात है। उसामा साहब ने की, उन्होंने कहा कि जी ये जो ऑलरेडी जो रोड मौजूद था, अब मैं कह रहा हूँ ट्रैक इनको कुछ बनने भी से अच्छा नहीं लगेगा। ये मजीद इसकी जगह कम हो जाएगी। देखिए आपने खुद ही इनकी बात की नफी कर दी, जो मुझे कहनी थी बात आपने कर दी। सारी दुनिया में, मैं अभी मुख्तलिफ ममालिक में मैं भी जा चुका हूँ, टर्की गया हूँ, दुबई गया हूँ, बहुत सारे कंट्रीज में मैं भी गया हूँ, मैंने देखा है ट्रांसपोर्ट का निज़ाम इसी तरह का होता है। और अगर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर करने के लिए हुकूमत सिंध काम कर रही है, आवाम को तकलीफ है। बहुत सी जगहों पे एलिवेटेड बाकायदा एक्सप्रेस वे बनाए देखिए, जाते देखिए, हैं। बात जिस तरह ये है। लाहौर में जो छोटी छोटी सड़कें थी जहां अभी से डॉक्टर साहब, मेट्रो के ट्रैक को गुजरना था, वहाँ एलिवेटेड ट्रैक बनाया इसमें गया। कोई शक नहीं है। ताकि जो है ना यूनिवर्सिटी वो- रोड एक अच्छी चौड़ी सड़क है, अगर यहाँ पर जल्दी और बेहतर अंदाज में काम करने की सहूलत थी तो ये रोड अभी भी चल रही है। तकलीफ हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 20 मिनट का सफर जो है वो 40 मिनट में हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि तकलीफ नहीं हुई। गुलिस्तान जौहर में जो लोग रहते हैं, उसके सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं, उनको भी शदीद तकलीफ हो रही है, लेकिन तकलीफ लोगों को पता है कि हमने 6-8 महीने साल हम नहीं उठानी है। और लोग जब इस बात को एडमिट करते तो आप कौन है इसको लेकिन तनकीद का निशाना बनाने वाले? ये क्या जंगला बस टाइप बनाई जाएगी? क्योंकि आप लोग तो खुद जंगला बस की बड़ी तनकीद करते रहे देखिए हैं भाई, पंजाब में। जंगला बस टाइप नहीं होगी। मैं कहता हूँ इसका नक्शा मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं उस पर तबसरा करूं। अगर मैंने देखा होता तो जरूर इस पर बात करता। मैं समझता हूँ कि और अगर आपके डिस्ट्रिक्ट का मामला है, जी, आपको जी, इस पे नहीं, यकीनन पूरा- ये तो जरूर देखना चाहिए। आप तो खास तौर पे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, ये पूरी नहीं, ये जंगला बस नहीं होगी, यकीनन ये जंगला बस नहीं है। और आपको पता है कि जिस अंदाज में, और आपको भी पता है कि क्या बनने के लिए जा रहा है, और शहर में दीगर तरक्याती काम है और पेच वर्क की जहाँ तक ये बात करते हैं। और मैं लास्ट एक प्रोग्राम में भी उसामा भाई मौजूद थे। ईस्ट में सबसे ज्यादा पैच वर्क किया गया जी, मैं पूरे कराची में हुआ, ईस्ट में सबसे ज्यादा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जहां और अभी हो रहा है, ब्रेक नहीं लगी इस काम पर। 2 अरब रुपए अगर फेडरल ने दिए तो हुकूमत सिंध भी उस पर काम कर रही है, और दीगर जो है केएमसी अपना बजट लगा रही है, केडीए भी काम कर रही है, डीएमसीज भी काम कर रही है, तमाम जो बल्दियाती इदारे हैं इस पर काम कर रहे हैं। और शहर में देखें बारिशों के बाद, और याद होगा जब ये काम नहीं हुए तो मैंने आपसे कहा था कि काम आपको चंद दिनों में होते हुए नजर आएंगे, और वो होते हुए नजर आए। और जब आवाम ने कुछ सुकून का सांस लिया है, सिवाय इस जगह से जहां तरक्याती काम हो रहे हैं, उसके अलावा अगर अवाम ने सुकून का सांस लिया तो ये भी थोड़ा सुकून का सांस लें। कल इलेक्शन कमीशन का डिसीजन आ जाएगा, तमाम सियासी जमातें तैयार हैं। और मैंने कहा था आपके, और मैं फिर चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहर में इनसे ज्यादा नुमाइंदे खड़े किए होंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, और अगर इनके पास पूरे कैंडिडेट मौजूद हैं तो मैं दावा करता हूं कि फिर इनकी बात दुरुस्त है। इनका स्टेक भी गाना ऐसे गाते हैं कि जैसे खुदा ना खास्ता ये कराची में अपना मेयर लाने में कामयाब है। तो भाई हम तैयार हैं, आपकी तरफ दोबारा हम तैयार हैं, हम खालिद तैयार सुल्तान हैं। साहब से जानना चाहूंगा। जी, अब उसामा साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। खालिद सुल्तान साहब, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, इनसे भी जरा बात कर लूँ। सर, इस वक्त कराची में जो तरक्याती काम चल रहे हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उससे मुतमईन है? देखें, कराची का मसला ये इस तरह के कॉस्मेटिक्स काम से हल होने वाला नहीं है। कराची एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया का 6ठा आबादी के लिहाज से बड़ा शहर है। इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। इसमें अलग अलग कॉस्मेटिक चीज़ें करके आप खूबसूरत बसें चला के वक्ती तौर पे आप उसको नहीं कर सकते जब तक उसके बुनियादी आपके ख्याल में मसाइल इस वक्त ये काम जो है उनसे मुतमईन नहीं है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान? हम जब तक इसके बुनियादी मसाइल, इसके अवामी नुमाइंदों को इख्तियारात, इसके इदारों को इख्तियारात, इसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं होगी। जैसे हमने इस वक्त एक ऐसा बड़ा नुक्ता है जिस पर किसी की तवज्जो नहीं। सर, आप लोगों से कोई कंसल्टेशन की जाती है बहैसियत इत्तेहादी जमात के? डॉक्टर साहब, मैं कोई आप स्टेक होल्डर हैं आपके कराची सवाल में? लेकिन बहुत अहम बात मैं करना चाहता हूँ जिस पे यहाँ कोई कहीं डिबेट नहीं हो रही। अभी जो हमने पीपल्स पार्टी के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा हुआ, इसमें एक बहुत अहम नुक्ता हमने पीएफसी का रखा, जिसको मंजूर कर लिया गया। जिस तरह एनएफसी होता है, यानी शहरों का जो बजट है उसके हवाले से फाइनेंस अवार्ड है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस अवार्ड भी हमने मंजूर करा लिया है। और उसी तकरीबन रेशो पे फंड जो है वो नीचे
اداروں کو, بلدیاتی اداروں کو دیے جائیں گے, ڈسٹرکٹ کی سطح پہ, ضلعوں کی سطح پہ, اور یہ اپنے یوسیز کی سطح پہ, کیمسیز اور یا اپنے جو میونسپل کارپوریشنز ہیں اس کی سطح پہ, ٹاؤنز کی سطح پہ باقاعدہ ان کو فنڈز دیے جائیں گے جس طرح فیڈرل سے پروونس کے پاس آتا ہے. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. قطع نظر اس کے کہ آپ کا میئر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. دیکھیں ہمارا سیاست کا محور, یا کوئی ایسی پلاننگ چل رہی ہے کہ آپ پیپلز پارٹی مل کے کوئی میئر لے کے آئیں؟ ہر سیاسی جماعت اس لیے سیاست کرتی ہے کہ وہ اقتدار میں آئے اور لوگوں کی خدمت کرے, ہر ایک یہ اصول ہے. لیکن ہم صرف اس وجہ سے آپ لوگوں کی فلاح کے لیے کام ان کر رہے ہیں. اصولوں سے ہم ہٹ جائیں کہ ہمارا میئر آئے. ہم سمجھتے ہیں کہ 1987 سے کراچی نے ہمیشہ ہمیں مینڈیٹ دیا ہے, اور اس وقت جو ہم ضرورت کر رہے ہیں وہ وقتی طور پہ نظر نہیں آ رہی ہوگی, لیکن ہم ٹھوس بنیادوں پہ آگے 2018 میں نہیں ملا سر آپ. دیکھیں 2018 میں تو چھینا گیا, سب کو پتا ہے. پنجاب میں بھی اور ابھی ضمنی انتخابات میں بھی نون لیگ بھی چیختی رہی, ہم بھی چیختے رہے, دیگر جماعتیں بھی چیختے رہی, وہ تو سب کو پتا ہے. کوئی وہ ہڈن ٹروتھ ہے, اس کو زیادہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اچھا اس کو ہم زیادہ بحث بھی اس وقت نہیں کر رہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں, اگر چلیں سر یہ آپ کی کسی کی بھی یہ بات مان لی جائے, اگر ہمارے عوام کا بھلا ہوتا ہے, شہر کے عوام کا یا سندھ کے شہری علاقوں یا پورے سندھ کے عوام کا اگر بھلا ہوتا ہے اور عوام اس کو. سر یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بلدیاتی انتخابات جو ہے نا یہ متحدہ قومی موومنٹ کی بہت بڑا ٹیسٹر ہیں سر. 3 دفعہ یعنی اس میں اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا ووٹ بینک 3 چیزیں ایماندارانہ کر دیں جو ہے وہ 2016 کے بعد 22 اگست کے بعد کم ہو گیا, ختم ہو گیا, یا موجود ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن, اس کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک سینسس جس کے لیے ہم نے کامیابی حاصل کی, اور پچھلی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے یہ کرایا. ان بلدیاتی انتخابات سے پہلے کچھ بھی نہیں ہونا, وہ انہی تمام چیزیں. میں ہم بنیادی باتوں کی طرف جا رہا ہوں. میں اس وقت میں نے آپ کو سوال کا جب دینا چاہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں, تو بلدیاتی الیکشن کے جیتنا نہ جیتنے سے زیادہ ہماری جو جد ہے وہ کن چیزوں کے لیے؟ مردم شماری پہ, آپ کی لمیٹیشن پہ, پہلے کہ تمام شہروں کی اور خاص طور پر کراچی شہر کی صحیح آبادی, تاکہ اس کو اسی حساب سے فنڈ ملے. جی ٹھیک ہے نا, تاکہ لوگوں کو سہولیات مل سکے. جب لوگ پاکستانی لوگ آئے ان کو کوئی نکالے گا تھوڑی, یہیں رہیں گے. سر وقت محدود ہے, مجھے اسامہ صاحب کی طرف جانا ہے, کمپلیٹ کر لیں. ووٹر لسٹ صحیح ہونی چاہیے. اس وقت اگر آپ الیکشن ہو جاتے, میں اسامہ بھائی ہیں, میں ان کے ساتھ پہلے پروگرام ہوں جماعت اسلامی کے تقریباً ہر ٹائم. دیکھیں آپ میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ سوال کر لیں, میں ان سے جواب لے لیتا ہوں. ایسے بے اختیار بلدیاتی الیکشن کی طرف کیوں جاتا ہے جس کے نمائندوں کے پاس, جس کے میئر کے پاس کوئی اختیار نہ ہو؟ جی اسامہ بھائی کیا کہتے ہیں؟ سر آپ نے سن لیا, خالد سلطان صاحب آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ ایسے بے اختیار سسٹم کی طرف کیوں جانا چاہتے ہیں, انتخابات کی طرف, جس میں آپ کے میئر کے, اگر آپ کا بھی میئر آئے تھے تو کوئی اختیار نہیں ہوگا اس کے پاس. صاحب اس سوال کی بڑی اہمیت ہوتی اگر یہ سوال ہمارے ایم کیو ایم والے بھائی کی طرف سے نہیں آتا. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اگر یہ سوال اٹھائے گی تو اس کے اوپر تو پھر آدمی کیا کہہ سکتا ہے کہ یعنی جو اس کے ذمہ دار ہیں, جنہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں, جن کے ادوار میں, جن کی حکومتوں میں یہ سارے کام ہوئے ہیں, آپ ہی کھڑے ہو کر یہ کہیں, جب آپ کو الیکشن سوٹ کر رہا ہو تو آپ کہیں کہ چاہے جتنے بھی اختیارات ہوں الیکشن ہونے دو, جب آپ کو سوٹ نہیں کر رہا ہو تو آپ کہیں کہ اس کی وجہ سے الیکشن نہیں ہونا چاہیے, اس کی وجہ سے الیکشن نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیز اگر آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ ملے ہیں تو آپ نے اختیارات کیوں نہیں بحال کروائے؟ آپ اس کے لیے اس کو الیکشن کے التوا کا بہانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ سر وہ کروا رہے ہیں نا, لیکن اگر الیکشن ہوگا تو پھر یہ بھی تو دیکھا جائے گا نا کس کا میئر آ رہا ہے. میری بات پوری ہو جائے نا. آپ اس کو کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہمارے ملک میں جو انتخابات ہوتے ہیں وہ بڑے آئیڈیل ہوتے ہیں, اس میں ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہوتی ہیں, کیا اس کے اندر حلقہ بندیاں بالکل صحیح ہوتی ہیں, بڑے فیئر الیکشن ہوتے ہیں, اور اس بلدیاتی الیکشن میں, اور وہ کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں یہ ساری خرابیاں جو ہیں وہ اس طرح سے امٹ کر آ گئی ہیں کہ جیسے کہ ہم تو بڑے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں جمہوری اعتبار سے, بس یہاں پہ یہ ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. اور وہی لوگ یہ سوال اٹھائیں کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں معذرت کے ساتھ, یعنی مردم شماری جن لوگوں نے نوٹیفائی کی, وہی کہیں کہ مردم شماری غلط ہے اور اس کی وجہ سے کیا نہیں ہونا چاہیے, الیکشن نہیں ہونا چاہیے. کیا 2018 کے الیکشن صحیح ہوئے تھے؟ کیا ان کی مردم شماری صحیح تھی؟ کیا ان کی حلقہ بندی صحیح تھی؟ اگر وہ اتنی بنیادی چیزیں ہیں تو اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے تھا. ماشاءاللہ سب نے حصہ لیا, دل کھول کر حصہ لیا. تو اس لیے بات آرگومنٹ وہ ہونا چاہیے, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن ہوں گے اور اختیارات جتنے بھی ہیں, جتنے ہم سمجھتے ہیں جو وسائل موجود ہیں, اگر ان میں کرپشن نہ کی جائے تو اس سے ہی کراچی کے دلت در دور ہو جائیں گے. جو بجٹ سر وقت محدود ہے, بس فائنل کامنٹ دے دیجیے گا, مجھے اختتام کی طرف جانا ہے پروگرام کے. اور
मैं आपसे एक बात ये बता दूं जी कि कराची का जो बुनियादी माइंडसेट है अपने तजुर्बे के नतीजे में और अपने नजरियात के नतीजे में, वो जी। पीपुल्स पार्टी को इस शहर का बदतरीन दुश्मन समझने में अब उसके कैरेक्टर की वजह से ये शहर कामयाब हो चुका है। ठीक। और एमक्यूएम ने पीपुल्स पार्टी से इत्तेहाद करके जो कुछ इस शहर के साथ मजीद करने की कोशिश की है, ये शहर इसको बिल्कुल मुस्तरद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और इस सियासत का, नफरत की सियासत का, लिसानी नफरत की सियासत का और करप्शन की सियासत का इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अब कोई मुस्तकबिल नहीं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा रईस साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। इकबाल खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाह रहे हैं आप लास्ट? जी बस मुस्कुरा रहा हूँ उसामा साहब की बात। मैं तो जमात इस्लामी वालों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप इस शहर के इतने खैरख्वाह हैं, हाँ ना आप सर, यहाँ वो की जहाँ का अब सेंसस है नहीं, कराना वो हमारे चाहते साथ लाइन हैं, पे जवाब नहीं दे पाएंगे चले मैं रिकॉर्ड पर चले जाएगा, आवाम तो सुन क्योंकि लेंगे। इख्तिताम की तरफ है प्रोग्राम। ना हल्का बंदियां सही कराना चाहते हैं, ना वोटर लिस्ट सही कराना चाहते हैं, चले ना करें, लेकिन ये तो बता दे पीपल्स पार्टी जो खुफिया मुआहिदा हुआ है वो है कहाँ, वो आप आवाम के सामने क्यों नहीं लाते? असल में अभी चलिए, ठीक है, फिर किसी next program में इस पे हम बात करेंगे। गलत फहमी में हैं कि शायद ये कराची से मेयर लाने में कामयाब हो बहुत जाएंगे। बहुत शुक्रिया इकबाल खान अल्लाह साहब, इनकी आप गलत तशरीफ फहमी लाए। साबित खालिद कर सुल्तान देगा। साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।